बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बिल्ला थैला फाड़ के बाहर आ गया, बल्कि थैला खत्म हो गया, बिल्ला नंगा है। शहीद अरशद शरीफ कहता था बादशाह नंगा है। अब पूरी पाकिस्तानी कौम कहती है। पहले कहते थे कि बच्चे ने कहा बादशाह नंगा है। 27वीं आईनी तरमीम के हक में सेनेट में हुकूमती अरकान को 64 वोट मिले हैं, जबकि इनकी 61 थे वोट। इसमें अपनी पार्टियों से जिन्होंने दगा किया, जिन्होंने अवाम के मैंडेट को धोखा दिया, इनमें तरीके इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबरू, जो गालबन सिंध से हैं गालबन, और जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर अहमद खान तरीके ने तरीक के हक में खड़े होकर वोट दिया। और यकीनन कौमी असम्बली में भी इसी तरह होगा। वहां तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की 2/3 मेजोरिटी है। लिहाजा सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई। नाज़रीन, इसमें सब बातें हैं, इस्तना दिया गया। फिरौन ने जादूगरों को बुलाया था कि मैं ताहयात जिंदा रहना चाहता हूं, तो इस फिरौन को कहा गया कि कुछ बच्चे हैं, इन्हें मार दो तो आप जिंदा रहोगे। उसने कई बच्चे मार दिए, लेकिन वो बच्चा उसी के घर पर और फिरौन इबरत बन गया। अब आप कहेंगे कहां से कहां चले गया। मेरी समझ में नहीं आता इस्तना लेना आसफ अली जरदारी के लिए क्यों जरूरी है। और इसी मुस्लिम लीग नून ने उन्हें 10% कहा। उन्होंने कहा इसने सिरे महल में वहर बनाया, स्विस बैंक में पाकिस्तान के रुपए ले हैं, इसको घसीटेंगे और वो पैसा निकलवाएंगे। आज उसी को इस्तना दे दिया। अमेरिकन सदर सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी है, उसे इस्तना नहीं। ये कैसे हुक्मरान हैं हमारे कि तुम चोरी करो, डाका करो, कत्ल करो और तुम्हें कोई कानून ना पूछे, लेकिन ये सब कुछ बुलडोज हो जाएगा। जैसे जबरदस्ती ये सना दिलाया जा रहा है, कोई भी हुकूमत आएगी तो ये सना नहीं रहेगा। अगर सहाबा कराम से ये पूछा जा सकता है कि बताएं आपके कुर्ते पे 2 कपड़ों का लिबास था, तो वो जवाब देते हैं, तो ये हुक्मरान जवाब क्यों नहीं देते। नाज़रीन, इसके साथ ही माइकल जैक्सन, आपने सिंगर था, बड़ी दुनिया में उसने शोहरत हासिल पाई। उसने दुनिया की हर मर्ज का डॉक्टर अपने पास रखा हुआ था कि मैं सारी उम्र जिंदा रहूं या मेरी जिंदगी का वक्त बढ़ जाए। उसने काले रंग से गोरा रंग कराया, बड़ा एक्टिव था, बड़ा शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था, लेकिन आखिर माल के हकीकी के पास पहुंच गया, क्योंकि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। आप इस्तना लड़ा सकते हो कि मैं दूसरों को कत्ल करूं, मुल्की खजाना लूटूं, अख्तियारात से तजावज करूं, नाहक लोगों पर जुल्म करूं, ज्यादती करूं, नाइंसाफी करूं, लेकिन क्या मरने के बाद इस्तना होगी? ये जो अल्लाह के रब्बुल इज्जत के जब जाओगे लाहद में, उधर इस्तना कैसे लोगे? उधर तो फरिश्ते आ जाएंगे दाएं बाएं और तुम्हारा जिस्म बोलेगा मैंने ये जुल्म किया है, ये अच्छाई की है, ये बुराई की है। तो इस इस्तना को यहां तो कोई ऐसी इस्तना बनाओ, ऐसी इम्यूनिटी लो को जो मरने के बाद भी हो। उसके हुजूर जब जाना है तो किसी के खिलाफ झूठे मुकदमे नहीं हो सकते, किसी को खौफजदा नहीं कर सकते, डरा नहीं सकते। लिहाजा इस्तना जो कर रहे हैं, ये मुझे इनसे एक ही सवाल है कि अगर अल्लाह के प्यारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि, दो जहां के बादशाह पर्दा फरमा गए, अगर दुनियावी ताकत ले लो तो ज़ियाउल हक ने 11 साल की है, मुशर्रफ ने किए मुक्का लहरा के, और उसे पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं आने दिया। माइकल जैक्सन की मैंने आपको मिसाल दे दी, फिरौन की बता दी। तो इतना छोड़ दे। जब ताकत का नशा पैसे और दुनिया के किसी भी गलीज नशे से बदतरीन नशा है। बहरहाल हम 27वीं आईनी तरमीम पर ही रहते हैं, और मौजूदा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो जमहूरियत की पीठ पर और पेट पर और जिगर पर और दिल पर छुरा घोंपा है, ये अपने आप के लिए अपनी नजरों से गिर जाएंगे कि हमने वो आईनी तरमीम की जिसमें एक पाकिस्तान में तालीम के लिए कुछ नहीं किया, सेहत के लिए कुछ नहीं किया, इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, कत्लो गारत हो रही है। मुझे बताएं, जो अस्तना आप ले रहे हो कि आप जुर्म की नहीं होगी, तो जिन लोगों को आपने सहाफियों को नौकरियों से निकलवाया, वो तो किसी आइन में नहीं लिखा। जिन जजों को अगवा किया,
جن ایم پی ایم این اے کو اغوا کر کے بے لباس کیا، ان کی بہن بیٹی بچوں کو اٹھایا، جن کا کاروبار تباہ کیا، وہ کس آئین کے تحت کیا؟ اس کا مطلب ہے ظلم ظالم اپنے ہی شکنجے میں پھنسے گا، کوئی بھی ہو، چاہے اس نے ماضی میں ظلم کیا، چاہے پاکستان میں کیا، چاہے امریکہ میں کیا، چاہے ایتھوپیا میں کیا، کینیا میں کیا، کیونکہ ظالموں کا عبرتناک انجام ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا حتمی ڈرافٹ سینٹ میں پیش کر کے 64 لوگوں نے منظوری دے دی ہے، جس میں میر جعفر پی ٹی آئی کے اور ایک جمعیت علماء اسلام کے 64 ووٹ پورے کر لیے۔ لیکن یہ استثناء موت کے بعد ملے گا کیا؟ جو ساری عمر آج سمجھتے ہو طاقت کا پیش خیمہ آج ہے، کل آپ کے پاس ہوگا؟ یہ تو رب العزت کو پتا ہے، جو کل کائنات کا رب ہے۔ اس نے اگر دولت مند یا طاقت سے ہر مصیبت کو ٹالی جا سکتی، تو جو اربوں خربوں کے مالک ہیں وہ تو کبھی مرے ہی نہ، وہ تو غریب کو مار دیں۔ آپ نے 3.5 سال میں بتائیں جنہوں نے ملک کا اربوں روپے لوٹا، جن کی 5-6 لاکھ تنہا اور ان کے بچے 10-10 لاکھ پڑھتے ہیں، کسی ایک کے خلاف کارروائی کی؟ قطع تعلق کہ اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، پی ٹی آئی سے، نون سے ہے، صحافت سے ہے، سرکاری ملازم ہے، عدلیہ میں ہے، اسٹیبلشمنٹ میں ہے، بیوروکریسی میں ہے، پولیس میں، ایک نہیں کی۔ صرف ایک شخص کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو؟ لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ناظرین، آئین میں اس ترمیم سے عدالتی ڈھانچے کو بالکل بدل کر رکھ دیا گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ایک متحد عدالت بن کر رہ جائے گی، اور انصاف سسکتا رب العزت کے پاس چلے جائے گا۔ لیکن خیر، اس صورتحال کو دیکھتے ہی ججز سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ نے آواز بلند کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے اور فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ پہلے بھی مطالبے کر چکے ہیں، لیکن یہ افریدی صاحب نے مجال ہے کہ جب سے وہ تشریف لائیں کوئی ایسا کام کیا ہو جس میں انصاف کی فراہمی یقینی ہو، نا انصافی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس افریدی صاحب کو راستہ دکھاتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وہ عدلیہ کے سربراہ کے طور پر فوراً ایگزیکٹو سے رابطہ کرے جب تک 26ویں آئینی ترمیم پر سوالات باقی ہیں۔ نئی آئینی ترمیم مناسب نہیں ہے۔ ایگزیکٹو پر واضح کیا جائے کہ ججز مشاورت کے بغیر آئین میں ترمیم ہو ہی نہیں سکتی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا ہے کہ یہ وقت چیف جسٹس سے لیڈرشپ دکھانے کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کی ذمہ داریوں میں بنیادی فرائض ہے۔ اگر آئینی عدالت بنانی ہے تو اس سے پہلے آئینی بینچ کے ججز سے مشاورت پہلے کر لی جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ آئینی عدالت کے ججز کا ایک کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایک خط اور سینئر وکیل فیصل صدیقی نے بھی لکھا ہے۔ فیصل صدیقی نے لکھا ہے کہ اگر اس وقت چیف جسٹس کوئی اقدام نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ آخری چیف جسٹس آف پاکستان تھے لفظ آ گیا۔ سینٹ سے ترمیم منظور کرنے کے لیے حکومت کو نمبر گیم تو میں کامیابی ہو چکی ہے، اس لیے مبینہ طور پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے سینٹر کو توڑنے کی کوشش اب وہ بھی رنگ لے آئی ہے۔ ایک پی ٹی آئی کے دے دیا ابرو صاحب نے، اربوں روپے کے پیسوں پر آئے، لیکن عوام کے اعتماد کو بیچ دیا۔ عزت کھو کر کوئی عہدہ لیا تو لعنت ہے ایسے عہدے پر۔ رب سے عزت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ ناظرین، ایک بڑے ٹی وی کے مطابق خبر کے مطابق پی ٹی آئی کے سینیٹر جو میں نے بتایا سیف اللہ ابرو اور جے یو آئی کے سینیٹر احمد خان نے بھی ہٹ میں ووٹ دے دیا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کے بیمار ہونے سے حکومتی اتحاد کا ایک ووٹ کم ہو چکا ہے۔ اگر وہ رہتے تو شاید 64 ووٹ ہوتے، اس سے زیادہ ہوتے۔ چیئرمین سینٹ آئینی ترمیم میں ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے حکومت کو کم از کم 3 ووٹ درکار ہے جو ضمیروں کا سودا کر کے خرید لیے گئے ہیں یا انہوں نے مرضی سے دیے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد کہا ہے کہ پارٹی نے متفقہ طور پر 27ویں آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور یہ انصاف کا قتل ہے۔ جسٹس مخدوم علی خان نے بھی کہا تھا عدالت کی قتل کر دیا گیا، تدفین کر دی گئی ہے۔ انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ترمیم عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ ہے، اس کے ذریعے عدلیہ کو مفلوج اور بے اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا
کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر اور سڑکوں پر بھرپور احتجاج کرے گی، کیونکہ موجودہ 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں ترمیم نہ صرف آئین بلکہ جمہوری اصولوں کے بھی منافی ہے، اور جمہوریت کے ہاتھوں جمہوریت کا ہی خون ہو گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن تاحال نہ کرنا حکومت کی بدنیتی اور سیاسی انتقام ہے اور جمہوریت کی نفی ہے۔ ایسے میں جمہوریت کی تدفین جمہوری لوگوں کے خط میں ایک جمہوریت کے لیے داغدار ماضی بن گیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں کہ 26ویں اور آئینی ترمیم بنا کے یہ بھول گئے کہ فرعون نے جادوگر اور وزیروں سے اپنے تاحیات زندہ رہنے کی کیا کیا پالیسی بنائی تھی۔ مائیکل جیکسن جس نے ہر قسم کا ڈاکٹر رکھا تھا، لیکن وہ بھی چلے گیا، اقتدار بھی چلے جائے گا، ماضی میں تھا ان کا بھی چلے گیا، موجودہ تھا یہ بھی چلے گیا۔ اب پی ٹی آئی ٹی وی کے مطابق سینیٹر سیف اللہ نے بھی ووٹ دے دیا پارٹی پالیسی کے خلاف۔ مرزا افریدی کا ڈٹ کر جواب، سینٹ اجلاس میں شریک ہونے جا رہے ہیں لیکن فلور مخالفت کریں گے، کھلا میدان نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ اس ترمیم کے بعد آصف علی زرداری کمیونٹی مل جائے گی، تو پھر کیا نواز شریف کس طرح آئینہ دیکھیں گے؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس نے پاکستان کو لوٹا ہے، سوئس کیس اور سرے محل بنایا ہے، تو کیا سارے ملک کو لوٹنے والے ایک ہی کشتی میں سوار ہو گئے؟ تو اس کشتی کو ڈوبنے کے لیے جو جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، یہ بھی وقت کے ساتھ ان کا انجام بھی عبرتناک ہوگا۔ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ سینٹ سے منظور ہو گئی، قومی اسمبلی سے بھی ہو جائے گی، لیکن رب کے لکھے کو کہاں ٹال سکتے ہو؟ اب جتنی مرضی طاقت حاصل کر لو، جتنی مرضی زور لے لو، لیکن رب الزیادہ سے عزت نہیں ہو سکتی۔ جب اس کی گرفت آئے گی تو ماضی کا فرعون سے لے کے ہر بڑا طاقتور کا انجام دیکھ لو۔ بادشاہوں نے اپنے والد کو زندان میں ڈال دیا، قید میں، لیکن آخر وہ بھی مر گئے۔ اگر آپ نے تاریخ میں اپنا نام سیاہ حرفوں سے لکھا ہے تو ظلم رج کے کرو، لیکن جواب دہ ہونا ہوگا۔ یہی رب کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پی ٹی آئی نے آئین پاکستان نے کیا وہ ترمیم، وہ تحریک حکومت کے خلاف اس طرح نہیں چلائی جا رہی جس طرح چلائی جانی چاہیے، لیکن اس کے لیے وکلا، صحافی، سول سوسائٹی، شہری، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، جو ملک میں جمہوریت اور انسانی حقوق چاہتے ہیں، انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ پاکستان زندہ باد۔